नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फस्अलु अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप दरस कुरान.com पर प्रोग्राम पूछिए मुफ्ती साहब के तहत हलाल फूड से मुतालिक प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आसिम और हमारे साथ मेहमान हैं मुफ्ती नजीब खान साहब। मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती औकात में से कुछ वक़्त इनायत फरमाया। हम आपको इस प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब, जैसा कि आपको भी मालूम है, कुछ सवालात ई कोड से मुतालिक आए हुए हैं, तो उनकी हकीकत क्या है और उनकी कोई बाकायदा कोई मुस्तनद इदारों ने कोई लिस्ट वगैरह मुतय्यन की है या नहीं की, तो इससे मुतालिक कुछ सवालात में से मैं एक सवाल ले लेता हूँ। जद्दा से है, ये सऊदी अरब से, अहलिया आसिफ साहिबा का। वो पूछती हैं, बराए मेहरबानी ई कोड की मुस्तनद लिस्ट इनायत फरमा दीजिए। तो इसकी लिस्ट से भी मुतालिक और इसकी हकीकत क्या है ई कोड की, उसके मुतालिक अगर आप कुछ मुख्तसर सा खुलासा जिक्र कर दें ताकि हम सबको फायदा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। देखें, ये जो सवाल आपने पूछा है, यहाँ ई नंबर, ये दुनिया में जब से अज्जाए तरकीबी पूरा लिखने के बजाय, उसका केमिकल नाम लिखने के बजाय उसको कोई नंबर्स दे दिए गए, और ये बुनियादी तौर पे यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC जो है वो उसने स्टार्ट किया, और फिर दुनिया में जो है वो इसको अडॉप्ट कर लिया गया। अब ये ई नंबर्स जो हैं वो बुनियादी तौर पे रेफरेंस नंबर होते हैं, और ये रेफरेंस नंबर होते हैं अज्जाए तरकीबी के, मुख्तलिफ अज्जाए तरकीबी के। और इसमें जो ई है ये स्टैंड फॉर यूरोप, द यूरोपियन यूनियन नंबर। तो और हर जो भी अज्जाए तरकीबी है, जुज़्व है, और वो डाला जाता है खाने के अंदर या इस्तेमाल किया जाता है, उसको एक नंबर दे दिया गया है, और वो यूनिक नंबर है जो उसके साथ है। और इसमें अब जाहिर सी बात है, अगर उसमें मजीद तफसील आ रही होती है तो उसको वो मजीद थोड़ा सा उसको तफसील कर देते हैं। लेकिन ये असल बात यह है कि ये जो यूरोपियन यूनियन की फूड साइंटिफिक कमेटी थी ऑन फूड, SCF, वो उसने बुनियादी तौर पे ये शुरू किया था। अच्छा, अब ये जो ई नंबर्स हैं ये मुख्तलिफ चीजों से बनाए गए हैं, मतलब ये अज्जाए तरकीबी हैं सारे के सारे। अज्जाए तरकीबी के बारे में एक उसूली बात तो आप समझ लीजिए। उसूली बात यह है कि अज्जाए तरकीबी या तो मादनियात से हासिल किया जाएगा, मिनरल्स, या नबातात से हासिल किया जाएगा, वेजिटेबल सोर्स होगी, उसकी कोई वेजी सोर्स होगी, प्लांट बेस्ड होगा वो, या वो हासिल किया जाएगा लहमियात से, गोश्त से, मीट होगा कोई, उसका जो है ना जो मेन ओरिजिन सोर्स होगी। अच्छा, मादनियात के बारे में उसूल ये है कि आप एक उसूली बात याद रखिएगा, हलाल में ये बहुत काम आएगी। वो ये है कि हलाल में फुक़हा के नज़दीक अशिया में असल हिल्लत है, चीजें असल हलाल होती, इल्ला ये कि किसी दलील के साथ उसकी हुर्मत साबित हो जाए। और गोश्त जो है उसके अंदर, गोश्त और खून में असल हुर्मत है, बाय डिफॉल्ट हुर्मत का फतवा आएगा, अनलेस कि दलील के साथ उसकी हिल्लत साबित हो जाए। ये तो हो गया एक फंडामेंटल रूल। अब हम आते हैं इसके ऊपर मुख्तलिफ चीजों पे। सबसे पहले जिस चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मादनियात, मिनरल्स। मादनियात का उसूल ये है कि मादनियात में भी असल हिल्लत है, वो हलाल होंगी, सिर्फ दो कंडीशन अगर उसके अंदर पाई जाएंगी तो वो हराम हो जाएंगी। एक कंडीशन है उसका मुजर्रे सेहत होना, दूसरी कंडीशन है उसका कि मुजर्रे सेहत
اور پھر نشہ آور ہونا. اگر وہ نشہ آور ہوگی یا مضر صحت ہوگی تو چاہے وہ معدنیات کے قبیل سے ہو وہ حرام ہوگا. مضر صحت اور اسی طریقے سے نشہ آور. نشہ آور اس کے اندر نشے کی صلاحیت موجود ہے, نشہ آنا نہیں ضروری, نشہ آور وہ خود نشہ آور ہے. اچھا, اب یہ یاد رکھیے گا کہ مضر صحت جب میں بات کروں گا تو مضر صحت آگے بھی میں بولوں گا, ابھی پلانٹ بیس کے اندر بھی فقہا نے حرمت کے لیے مضر صحت اس کو مانا ہے جو سبب قریب ہوگا, یعنی وہ روٹ کاز ہوگا کسی ضرر کا اور وہ ضرر جان لیوا ہوگا. اس کے اندر فقہا کا اختلاف موجود ہے. مضر صحت میں فقہا کا اختلاف ہوتا ہے. جیسے یہ بہن جنہوں نے سعودی عرب سے سوال کیا ہے, اس سے پہلے بھی سوال سعودی عرب سے آئے ہیں کچھ, کہ وہاں عرب علماء سگریٹ کو حرام کہتے ہیں, مکروہ نہیں کہتے, حرام کہتے ہیں. پر صغیر پاک و ہند کا فتویٰ جو ہے وہ مکروہ کا ہے, کراہت کا ہے. اور ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سبب قریب ہے پھیپھڑوں کے کینسر کا, اس وجہ سے اسے وہ حرام قرار دیتے ہیں اور خودکشی کہہ رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ مضر صحت کی بات ہو رہی ہے. اچھا, ہمارے ہاں اسی لیے بعض حضرات اس کو حلال حرام کی بحث میں لے کے جاتے ہیں کہ مضر صحت کیا چیز ہوگی. اچھا, اب مضر صحت حلال حرام کی بحث میں دنیا میں اس پہ ڈیبیٹ ہے. اس پر مطلب یہ قابل تحقیق موضوع ہے دنیا میں حلال فوڈ انڈسٹری میں. ہارمفلنس کسے کہا جائے گا؟ میں مثال دیتا ہوں کراچی کے حوالے سے تاکہ عاصم بھائی آپ کو سمجھ میں آئے. یعنی کوئی آدمی یہ سوال کرے کہ گٹکا کھانا حلال ہے یا حرام, تو بھائی اب یہ دیکھا جائے گا کہ کیونکہ بعض حضرات یہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس بات کو چلا دیتے ہیں کہ یہ گٹکا ہے, اسے زبان کا گلے کا کینسر ہوتا ہے, لیکن کوئی بھی یہ پروف نہیں کر سکا کہ یہ سبب قریب ہے. اچھا, اگر تو اس کے اندر کوئی ایسی چیز حرام ہو تو بات اور ہے, لیکن اگر حرام چیز نہیں ہے, کھتا ہے, چھالیا ہے اور چونا ہے, تو یہ چیزیں سبب قریب نہیں ہیں. جیسے پان کے بارے میں جو ہے وہ یہی ہے. اب یہاں پر یاد رکھیے گا منرلز کے اندر مثال کے طور پہ سب سے زیادہ کھایا جانے والا منرل ہمارے ہاں وہ نمک ہے. لاہوری نمک کیا ہے؟ معدنیات ہے. ہم نمک کھاتے ہیں وہ معدنیات کے قبیل سے ہے نا. تو معدنیات جو ہیں وہ ہوتی ہیں, تو یہ معدنیات میں عام طور پہ پاک تو تقریباً سب ہوتی ہیں, لیکن یہ بھی اصول اب ایک اور یاد رکھ لیجئے گا. آج اصول ڈسکس ہو رہے ہیں تو دوسرا اصول بھی بتا دوں میں, کہ دوسرا اصول یہ ہے کہ ہر حلال چیز تو پاک ہوتی ہے, لیکن ہر پاک چیز کا حلال ہونا ضروری نہیں. مثال کے طور پہ مٹی پاک ہے لیکن کھانا حلال نہیں ہے, الا یہ کہ اطباء کسی کو بتا دیں. بعض اطباء ہیں طب یونانی میں, یہ ہمارے پاس مسئلہ آتا رہتا ہے کہ بھائی وہ ملتانی مٹی یا کوئی چیز جزو ترکیبی استعمال کرتے ہیں کسی مرض کے اندر, تو کیا یہ جائز ہے؟ تو اگر طبیب نے بتایا ہے بطور دوا کے ہے تو وہ بات اور ہے. خیر, تو اب کچھ فوڈ ایڈیٹیو وہ ہوں گے جو منرل بیسڈ ہوں گے. تو اس کے اندر تو آپ یہ دو چیزیں دیکھیں گے کہ انٹاکسیکیشن نہ ہو, اس کے اندر انٹاکسیکیٹ نہ ہو, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہارمفلنس نہ ہو. تو اب یہ مضر, نشہ, یہ سب چیزیں اس کے اندر آ گئی, ورنہ وہ حلال ہوگا. دوسرا ہے نباتات, پلانٹ بیسڈ. اچھا, نباتات کے اندر بھی اصول یہی ہے کہ جو پلانٹ بیسڈ ہوں گے وہ ان کے اندر جو اصل ہے وہ حلت ہے. نباتات میں اصل حلت ہے, الا یہ کہ دلیل کے ساتھ ثابت ہو جائے کہ یہ نباتات نشہ آور ہے. اب اگر نشہ آور ہوگی تو پھر اس کا قیاس کیا جائے گا نشہ آور اشیاء پر ہی.
اور جو حکم ان کا ہوگا وہی اس پر بھی لگے گا. اور قیاس جو ہے وہ کیا جائے گا اشربہ محرمہ شراب کے اوپر مثال کے طور پہ. تو اگر شراب میں علت جو ہے اس کا نشہ آور ہونا ہے تو یہاں پر بھی روٹ کاز اگر نشہ آور ہے تو جو حکم شراب کا تھا وہی حکم اس پر لگایا جائے گا ان نباتات پر جو نشہ آور ہے. یا وہ مضر صحت ہے، زہر آلود ہے، مضر صحت ہے، زہر ہے، پوائزنس ہے اس کے اندر، تو بھی یہ کہا جائے گا کہ یہ حرام ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر مسئلہ جو میں مضر صحت کا کر رہا تھا، ریسرچ میں ایک اور چیز بھی ڈیبیٹیبل ہے اس وقت حلال فوڈ ریسرچ کا، وہ ہے کہ بعض دفعہ جس پانی سے سبزیوں کو سیراب کیا جاتا ہے وہ پانی انڈسٹریل واٹر ہوتا ہے یا تیزابیت اس میں بہت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں اگر کہیں پہ چمڑے کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، چمڑا بنانے میں جو کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں یا رنگ ہیں کیمیکلز جو استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، یہ پانی میں مل جائیں اور اس سے کوئی سبزیاں سیراب ہوں، اور تو ان سبزیوں میں جو فولاد اور یوریا اور لیڈ کی مقدار ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے جس سے انسان کے گردوں پہ اثر پڑتا ہے. لیکن یہ ہے سبب بعید جو ہمارے ہاں فقہ کی تعریف ہے اسباب کی. دنیا نے اس کے اوپر حلال حرام کی ڈیبیٹ ریز کر دی ہے کہ یہ حلال ہے حرام ہے، مطلب. لیکن اب بنیادی طور پہ یہ فقہا کا ڈومین نہیں ہے، یہ ڈومین ہے ریگولیٹر کا، یہ ڈومین ہے حکومت کا، کہ اگر حکومت سمجھتی ہے تو وہ اپنی ریٹ قائم کرے. کیونکہ دیکھیں نا، دو الگ الگ یاد رکھیے گا، تین الگ الگ پیرامیٹر ہیں، فقہا تینوں کو الگ الگ دیکھتے ہیں. یہ چیز صحت کے لیے کتنی مفید ہے، نظافت کے معیارات کیا ہیں، حلال کے معیارات کیا ہیں. اگر یہ چیز عین ممکن ہے کہ کوئی چیز صحت کے معیار پہ نہ اترتی ہو، نظافت کے معیار پہ نہ اترتی ہو، پھر بھی حلال ہوگی. کیونکہ حلال جو ہے نا وہ ایک ڈفرینٹ ڈومین ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو خلط مبحث لاحق ہوتا ہے اور وہ نظافت اور حلال کو مترادفات کے قبیل سے کہتے ہیں کہ ہائیجین اور حلال سینونیمز ہیں. یہ سینونیمز نہیں ہے، مترادفات نہیں ہے. ہاں مطلوب ہر وقت ہے کیونکہ طیب مطلوب ہے، لیکن نظافت اور حلال جمع ہو جائیں تو نور علی نور ہے، یہی مطلوب ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ نظافت کے معیارات نہ ہو لیکن پھر بھی چیز حلال ہو. یہ ممکن ہے کہ ایک چیز صحت کے لیے مضر ہو لیکن حلال بھی ہو. صحت آپ کے ہو سکتا ہے، بھائی آپ کو شوگر ہو جائے تو گلاب جامن کھانا مضر ہے نا. بالکل. گلاب جامن کھانے کو حرام تھوڑی کہے گا کوئی کہ آپ کے لیے گلاب جامن کھانا حرام ہے، مشکل ہے. تو اب میں آپ کو اصول جو بتا رہا ہوں وہ اصول اس لیے سمجھنا ضروری ہے. تو کچھ منرل بیسڈ اور کچھ ویجی بیسڈ. اچھا، تیسری چیز امپورٹنٹ ہے وہ ہے گوشت. وہاں ہے سب سے بڑا قضیہ کہ جو گوشت سے نکلنے والے اجزائے ترکیبی ہیں اس میں جب تک دلیل سے ثابت نہ ہو جائے کہ یہ ذبیحہ ہے، حلال گوشت ہے، جب تک وہ جزو ترکیبی بھی حلال نہیں قرار پائے گا اگر وہ گوشت سے بنا ہے. ہاں بعض ایسے اجزاء ہیں حلال جانور کے بھی جن میں خون نہیں ہوتا، تو ان کے بارے میں کچھ رعایت فقہا نے لکھی ہے جس میں خون گردش نہیں کرتا، جیسے کھال ہے اور یہ چیزیں ہیں. لیکن وہاں بھی مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کھال کا اس طریقے سے دباغت کے بعد کھانا جو ہے نا وہ ایک الگ مسائل ہے اس کے. اچھا، اب یہاں پر یاد رکھیے گا جو میں نے آپ سے عرض کیا مسئلہ آتا ہے، وہ مسئلہ اس وجہ سے آتا ہے کہ دنیا میں گزشتہ 100 سال کے اندر فوڈ ایڈیٹو جو گوشت سے بنائے جاتے ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں زیادہ تر وہ
بنائے جا رہے ہیں خنزیر سے. یعنی آپ یہ سوچئے کہ خنزیر کا کوئی عضو ایسا نہیں ہے جس سے کوئی جزو ترکیبی نہ بنتا ہو. اور اچھا اب مسئلہ آتا ہے آپ کو کہ جی یہ تو آپ نے مفتی صاحب تفصیل بتا دی, ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ تو اب یہ جو مسئلہ ہے یہ ایک اور بات سمجھ لیں. اب 100, اچھا یہ شروع ہوتے ہیں, اب جو 100 سے لے کے 199 تک ہیں یہ فوڈ کلرز ہیں. 200 سے لے کے 299 تک جو ہیں یہ پریزرویٹیوز ہیں. 300 سے لے کے 399 تک اینٹی آکسیڈنٹ ہیں, فاسفیٹس ہیں, کمپلیکسنگ ایجنٹس ہیں. 400 سے لے کے 499 تک تھکنرز ہیں, جیل ایجنٹس ہیں, فاسفیٹس ہیں, ایملسیفائرز ہیں. تھکنر جو کسی چیز کو موٹا کر رہا ہوتا ہے نا, ہمارے ہاں جیم جیلیز کے اندر ڈل رہے ہوتے ہیں. ایملسیفائر بنیادی طور پہ وہ ہوتا ہے جو ایملسیفائنگ ایجنٹ ہوتا ہے, وہ تیل اور پانی کو ایک کر دیتا ہے, اور تیل اور پانی ایک ہو جاتے ہیں, اور اگر یہ اپنا کام چھوڑ دے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ آئل اوپر آ جاتا ہے, چیز نیچے چلی جاتی ہے. 500 سے 599 تک سالٹس اینڈ کمپاؤنڈس ہیں, اور 600 سے 699 تک فلیور انہینسرز ہیں. فلیور انہینسرز جو ہوتے ہیں یہ مثال کے طور پہ یہ جو ہمارے یہاں مونوسوڈیم گلوکومیٹ ہے, MSG, یہ جو چائنیز سالٹ جس کا مسئلہ بھی آیا ہوتا ہے, یہ فوڈ انہینسرز ہوتے ہیں. اور کچھ 799 یہ بنیادی طور پہ کھانے میں تو یہ کم استعمال ہو رہے ہیں لیکن ہیں یہ ایڈیٹیو بھی بنتے ہیں. 900 تک سرفیس کوٹنگ ایجنٹس ہیں, سویٹنرز ہیں. پھر 1000 سے 1399 تک مسلینیس ایجنٹس ہیں. 1400 سے 1499 تک یہ اسٹارچ ہیں. اچھا اب اس کے اندر یاد رکھیے گا جو امپورٹنٹ چیز ہے, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو عام طور پہ اینیمل بیسڈ ہوتے ہیں. E120 کوچنل کا ہے, ریڈ کلر ہے, obtained فرام, ظاہر سی بات ہے یہ فیمیل انسیکٹ ہوتا ہے, اس سے حاصل کیا جاتا ہے. اور E441 جیلیٹن ہے جو بنیادی طور پہ ہڈیوں سے بھی بنتا ہے, اور خنزیر کی ہڈیاں یا گائے بھینس کی ہڈیاں, گائے بھینس کی ہوتی ہے تو بووائن جیلیٹن ہوتا ہے وہ, یا اسی طریقے سے جو ہے وہ کھالوں سے بن رہا ہوتا ہے, خنزیر کی کھال سے یا چوپائے یہ جو اور گائے بھینس ان سے, ان کی کھالوں سے. اچھا E542 یہ بھی ایڈیبل ہے اور بون فوسفیٹ ہے اور ہڈیوں سے نکالا جاتا ہے. شیلک ہے, یہ بھی انسیکٹ سے بنتا ہے, حشرات سے بنتا ہے. اچھا کچھ ایسے کوڈز ہیں 472 3 4 5 6 E47 5 4 یہ 6 E47 کیا کہتے ہیں, خاص طور پہ 471 472 473 475, یہ جو E47 کی لائن ہے. اچھا یہ پلانٹ بیسڈ بھی ہو سکتے ہیں اور اینیمل بیسڈ بھی ہو سکتے ہیں. اب یہاں مسئلہ ہوتا ہے جو سب سے بڑی پرابلم آتی ہے, اور وہ آتی ہے کہ عام طور پہ ہمیں پرابلم آ رہی ہوتی ہے اس جگہ پہ کہ جہاں خنزیر سے حاصل کیا گیا ہے یا اینیمل بیسڈ ہے لیکن ذبیحہ نہیں ہے. اور دوسرا مسئلہ وہاں پر آتا ہے جو بار بار پوچھنا پڑتا ہے کہ E471 E475 E472 473 474 بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے معلوم کیا مینوفیکچرر, مجھے میرا تجربہ ہے اپنا, ہم ایک دفعہ آسٹریلیا میں تھے تو ہم نے ایک آئس کریم تھی اس کے بارے میں معلوم کیا, انہوں نے کہا کہ جی نباتات بیسڈ ہے. 4 مہینے بعد معلوم کیا, انہوں نے کہا نہیں جی ہمارے پاس وہ ختم ہو گیا تھا, اب جو ہے وہ ہمارا اینیمل بیسڈ ہے.
تو جو نئی لائن ان کی شروع ہوئی وہ اینیمل بیسڈ ہو گئی. اچھا اب اگر یہ حلال سرٹیفائڈ نہیں ہوتی ہیں تو پھر پرابلم آتی ہے. حلال سرٹیفائڈ میں تو پھر کمپنی اس کو واچ کر رہی ہوتی ہے. دے کین ناٹ چینج انگریڈینٹ وداؤٹ آسکنگ. وہ پوچھے بغیر جو ہے وہ چینج نہیں کر سکتے, تبدیل نہیں کر سکتے. کچھ کے بارے میں ہمیں معلوم رہنا چاہیے. گلیسرول ہے, E422 ہے, E470 ہے, E483 ہے. یہ عام طور پہ بن رہے ہوتے ہیں حرام سے بھی, لیکن اب یہ ہونے لگا ہے. E542 ہے, ایڈیبل بون فاسفورٹ جو حاصل ہو رہے ہوتے ہیں, کہ خاص طور پہ عام طور پہ جب نباتات بیسڈ ہوتا ہے تو وہ لکھ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ کہ بھئی یہ جو ہے نا وہ نباتات بیسڈ ہے. اور مثال کے طور پہ لیسیتھن ہوگا تو وہ کہیں گے کہ جی یہ سویا لیسیتھن ہے اور یہاں سے یہ سویا سے حاصل کیا گیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے اگر کوئی چیز جو ہے وہ نباتات سے نہ ہو اور جانوروں سے حاصل کی جائے یا حشرات الارض سے حاصل کی جائے تو حشرات الارض جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی اس لیے کہ وہ استخباث اس کے اندر پایا جاتا ہے, چاہے اس کے اندر خون نہ ہو تب بھی. لیکن جو آرگینک نہیں ہے, ان آرگینک کلرز ہیں, ان آرگینک کلرز میں تو عام طور پہ وہ کلرز جو ہیں وہ حلال ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے پریزرویٹیوز کے اندر بھی عام طور پہ پریزرویٹیوز جو ہیں وہ حلال کی فارم میں ہی آپ کو مل رہے ہوتے ہیں. جو میں نے آپ سے پریزرویٹیو کی ایٹونیٹ کے بعد جو لائن شروع ہوتی ہے, عام طور پہ پریزرویٹیو میں مسائل اکثر و بیشتر چیزیں جو ہیں وہ حلال ہی آپ کو ملیں گی پریزرویٹیوز کے اندر. پھر اسی طریقے سے یہ جو جیلیٹن والا ایشو ہے یہ بھی اب مسئلہ, اب مثال کے طور پہ فش جیلیٹن آ گیا ہے, آرٹیفیشل جیلیٹن کی بات چل رہی ہے. اور 300 کے بعد جو چیزیں شروع ہو رہی ہوتی ہیں وہ بھی یہی ہیں, یا تو وہ منرل بیسڈ ہو رہی ہوتی ہیں یا انآرگینک آ رہی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ بعض چیزیں جو کیلشیم سورس وہاں پہ آ رہی ہوتی ہے وہ صرف یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیلشیم سورس اینیمل بیسڈ تو نہیں ہے. اگر کیلشیم منرل بیسڈ ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ جو مطلب بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں ہمیں 401, 23, 404, 405 اس کے اندر یہ ایملسیفائرز اور اسٹیبلائزرز ہو رہے ہوتے ہیں. بیشتر جو ہیں وہ اس کے اندر یہ حلال ہوتے ہیں, الا یہ کہ E422 میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے. اور اسی طریقے سے کچھ اور بھی چیزیں میں نے آپ کو 471 وغیرہ کے بارے میں میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ وہاں پر ایشو آ رہا ہوتا ہے. اگر مثال کے طور پہ جو فیٹی ایسڈز ہیں اور وہ فیٹی ایسڈز کے لیے بنایا گیا ہے, یا اسی طریقے سے وہ ایملسیفائر ہے, تو وہ اس کو ہمیں خاص طور پہ تحقیق کرنی چاہیے. وہ تو یہ اگر نہیں پتا چل رہا ہے تو پھر اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی خدا نخواستہ طبیب نے نہیں بتایا ہوا, کوئی ایسی لائف سیونگ ڈرگ نہیں ہے, تو پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے یہاں پر. اور کچھ اصولی بات میں آپ کو اس میں بتا سکتا ہوں. اب ایک اور سوال یہ تھا اس کے اندر کہ کیا آپ ہمیں کوئی ایسی چیز بتا سکتے ہیں کہ جو ہم اس لسٹ کو فالو کر لیں اور وہ لسٹ جو ہے وہ ہمارے کام آ جائے. تو دیکھیں یہ جو ہے نا ابھی تک بھی کوئی ایسی مستند لسٹ ہے نہیں. لسٹ آپ کو جو بھی ہوگی نا وہ آپ کو یہ تو بتائے گی کہ یہاں تک آپ دیکھ لیں, آپ تحقیق کر لیں, یہ ایملسیفائر نمبر موجود ہے تو آپ اس کی تحقیق کر لیں. لیکن ایسی اپڈیٹ پاکستان میں تو ہے نہیں. ہمارے ہاں ویسے بھی حلال کے حوالے سے کنزیومر اویئرنیس بہت کمزور ہے. حلال آگہی کی جو بات ہے اس لیول پہ نہیں ہے. ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ہماری میں بھی اس کا حصہ ہوں. حلال آگہی اور تحقیقاتی کونسل ہے, وہ اس کا کام ہی صرف یہ ہے کہ وہ حلال آگہی کے حوالے سے فوڈ ٹیکنالوجیز کے اندر صارفین کے اور مختلف جو ہے وہ کنزیومرز کو, مینوفیکچررز کو آگہی دے رہے ہوتے ہیں. علماء کو کوئی تقریباً 1100 کے قریب علماء اکرام کو انہوں نے کورسز کرایا, مفت کرا رہے ہوتے ہیں, فری کورسز ہیں یہ سارے.
اور فوڈ ٹیکنالوجیز کو کرا رہے ہوتے ہیں, یونیورسٹیز کو کرا رہے ہوتے ہیں ہم لوگ. لیکن اس وقت اس میدان میں کنزیومر اویئرنیس بہت کمزور ہے, اور کنزیومر اویئرنیس کی اس وقت بہت سخت ضرورت ہے, کیونکہ پاکستان میں یہ مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے. ریگولیٹری اتھارٹیز پاکستان کے اندر اس پہ کام کر رہی ہیں, لیکن اس لیول پہ نہیں ہے جس لیول پہ ہونا چاہیے. حلال اتھارٹی موجود ہے, وزارت کی شکل میں موجود ہے, لیکن ابھی تک بھی اس کی اس طریقے سے جو ہے وہ نہیں ہو سکی جیسے ہونا چاہیے, اور حلال اتھارٹی کو جس طریقے سے نافذ ہونا چاہیے اس طریقے سے نہیں ہو سکی ہے. تو بہرحال یہ ایک طویل موضوع ہے, میں نے سمیٹنے کی کوشش کی تھی کہ میں, اب ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے, لیکن ایملسیفائر بڑا طویل موضوع ہے. ہمارے والد صاحب مرحوم ایک بات کہا کرتے تھے, کھانوں میں جتنی سادگی آتی چلی جائے گی اتنے مسائل آسان ہوتے چلے جائیں گے, اور جتنا کھانا مصنوعی ہوتا چلا جائے گا اتنا مشکل ہوتا چلا جائے گا. اب تو عجیب بات ہے, جو نئی ریسرچ آ رہی ہے, مطلب اب وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو امیونٹی ہے اس کو پریزرویٹیوز اور فوڈ پروسیس, یہ جو پروسیس فوڈز ہیں, یہ آپ کی قوت مدافعت کو کمزور کر دیتے ہیں, جسمانی قوت مدافعت, کیونکہ غیر فطرتی چیز, جو آپ فطرت سے ہٹیں گے, فطرت سے بغاوت کریں گے تو شاید ذائقہ تو حاصل کر لیں گے, لیکن بہرحال اس کے اپنے مضر اثرات ہوتے ہیں, اس کے اپنے چیزیں ہوتی ہیں, نقصانات وہ بھگتنا پڑتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک اصولی سی بات تھی جو میں نے عرض کر دی. امید ہے مولانا عاصم صاحب کچھ تشفی ہوئی ہوگی, لیکن بہرحال یہ ماشاء اللہ مفتی صاحب, ہمارے اعتبار سے تو تفصیل سے آپ نے بیان فرما دیا ایک کورس کی حقیقت, پھر اجزائے ترکیبی, پھر اجزائے ترکیبی کن سے حاصل ہوتے ہیں, منرلز, حیاتیات, نباتات, لحمیات, نباتات وغیرہ, اور پھر ان کے اصول و ضوابط. ماشاءاللہ کافی تفصیل حاصل ہو گئی ہے, اور امید ہے جو سامعین ہیں ان کو بھی بہت فائدہ ہوگا. جہاں تک لسٹ سے متعلق بات کی آپ نے, جیسے میزان بینک کے ایم آئی رپورٹ جاری کرتا ہے, ہاں بھائی ان کمپنیوں میں انویسٹ کر سکتے ہیں, ان میں نہیں, تو اس طرح کوئی اس پر کوئی عملی طور پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا کہ حلال و حرام فوڈ سے متعلق بھی کوئی لسٹ بن جائے تاکہ عوام کو فائدہ ہو. اب عام بندہ, بلکہ میں اپنا بتاؤں تو میں بھی کسی کے متعلق اتنی ریسرچ نہیں کر سکتا کہ کمپنیوں سے معلومات کروں, کمپنیاں مجھے بتائیں گی نہیں کچھ بھی, وہ کہیں گے ہماری چیز لینی ہے تو لیں آپ, ورنہ اپنا کام کریں. تو آپ حضرات جو اس شعبے سے متعلق ہیں وہ اس پہ محنت کام کر سکتے ہیں, تو اس پہ کوئی کام چل رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیں, ایک اس کا پہلو ہے حلال سرٹیفکیشن, تو الحمدللہ کام چل رہا ہے, سرٹیفکیشن باڈیز موجود ہیں. لیکن میں نے ابھی ایک کورس ہو رہا تھا تو میں نے اس میں مزیدار بات کی, میں نے کہا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس میں بہت ساری ہماری عالمات بھی تھیں, بنات بھی تھا, اور وہ بہت کوئی 400 کے قریب بنات تھی اس میں. میں نے کہا کہ آپ لوگ کبھی بھی گروسری شاپنگ پہ جائیں اور اگر اپنے اوپر یہ اہتمام کر لیں کہ آپ صرف وہ چیز خریدیں گی جو حلال سرٹیفائیڈ ہوگی, صابن ہو, منجن ہو, سرف ہو, کوئی بھی چیز ہو جس پہ حلال کا سرٹیفکیٹ لگا ہو, وہ آپ لیں گے. تو ان میں سے کسی نے کہا کہ پھر تو ہم جو ہے نا, میرے خیال میں شاید 1/4 چیز لے سکیں گے, باقی تو سب فارغ ہو جائیں گے, کیونکہ ہمارے ہاں حلال سرٹیفکیشن اس طریقے سے لازمی. اب دیکھیں نا, کے ایم آئی بنانا کیوں آسان ہے, کیونکہ آپ کو بیلنس شیٹ ایشو کرنا لازمی ہے. آپ اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنی بیلنس شیٹ نہیں بنائیں گے, کوارٹرلی رپورٹ نہیں دیں گے, کوارٹرلی رپورٹنگ نہیں کر رہے ہوں گے. تو کے ایم آئی اپنے یونٹس کے اعتبار سے اس کی اسکریننگ کرائٹیریا آسان ہے, اسکریننگ کرائٹیریا لگا ہوا ہے, وہ ایکسل پہ ڈالے گا, وہ اسکریننگ کرائٹیریا نکل آتا ہے. لیکن اگر مجھے اس کی چیزیں ہی نہ ملیں, اس کی انویسٹمنٹس نہ ملے, اس کی لائبلٹیز نہ ملیں, تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ اب یہاں پر جو ہے وہ ایشو آتا رہتا ہے, پرابلم جو ہے وہ آتی رہتی ہے. تو ہمیں خاص طور پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ حلال سرٹیفکیشن کی ڈیمانڈ کریٹ کرے. دیکھیں, صارف نہیں ڈیمانڈ کرے گا نا تو وہ بھی نہیں کرے گا, ریگولیٹر تو کر ہی نہیں رہا ڈیمانڈ. ریگولیٹر کہہ رہا ہے بھائی یہ تو ابھی ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے, تو وہ تو نہیں کر رہے ہیں. لیکن اگر صارف بھی نہیں کرے گا تو بھائی وہ افسانے جو ہے, جو مینوفیکچرر وہ کہتا ہے میں کیوں اس پنچایت میں پڑھوں, وہ کہتا ہے اچھا وہ ایک اور چیز شروع کر دیتا ہے جو اس سے زیادہ خطرناک ہے,
کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ دو چیزیں، ہمارے شیخ تھے حضرت مفتی زین العابدین صاحب نور اللہ مرقدہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان کے اندر دو صفات ہر ایک میں موجود ہیں، ہر آدمی حکیم اجمل خان ہے، ہر آدمی مفتی کفایت اللہ ہے، ہر آدمی جو ہے نا کوئی آپ کو کھانسی آئے گی تو نسخہ آپ کو سر دست بتا دے گا، اور کوئی فتویٰ بھی جو ہے وہ سر دست دے دے گا۔ اب وہاں پہ کیا ہوا، وہ سیلف کلیم لوگو لکھنا، اس کو کہتے ہیں سیلف کلیم لوگو، آپ نے خود کمپنی نے اپنے اوپر حلال لکھنا شروع کر دیا۔ بھائی حلال کے بارے میں آپ اپنے اوپر کوئی معیار نافذ کریں تو اس کی کوئی توثیق کرے گا نا، بیلنس شیٹ بھی اگر آپ خود بنا دیں گے تو دنیا نہیں مانتی، وہ کہتے ہیں تھرڈ پارٹی آڈٹ ہونا چاہیے۔ تو اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کیونکہ صارف کی مانگ نہیں ہے، صارف نے ڈیمانڈ نہیں کی ہے، حکومت نے اس کو محسوس نہیں کیا ہے، سب اس پرسپشن میں رہتے ہیں کہ الحمدللہ ایک اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں، سب چیزیں حلال ہیں اور مسلمانوں پہ شک کرنا جائز نہیں ہے، تو مسلمانوں پہ شک بالکل نہیں کرنا چاہیے اور پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اب یہ مسائل کریٹ ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے مسئلے درپیش ہیں ہمارے۔ لیکن اگر یہ صارف ڈیمانڈ کریٹ کرے گا، یہ صارف پوچھے گا، یہ جا کر پوچھے گا، فوڈ چین سے پوچھے گا، دکان والے سے پوچھے گا کہ بھائی کو حلال سرٹیفائڈ صابن ہے، تو اب آئندہ دکان والا بھی کہے گا بھائی حلال سرٹیفائڈ صابن لے کر آؤ یار۔ مانگ دیکھیں، دنیا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ چلتی ہے، آپ ڈیمانڈ کریٹ کر دیں سپلائی کریٹ ہو جائے گی۔ بالکل یعنی بات ہے نا، یا تو صارف کی ڈیمانڈ ہو، یعنی دیکھیں نا بھائی، یہ جو ایڈیشنل کاسٹ ہوتی ہے نا معیارات کی، اسلامک کرنا، شریعہ کمپلائنٹ کرنا، اس کا اصول سمجھ لیجیے۔ اس کا اصول یہ ہے کہ یا تو آپ کو اللہ کا خوف ہو کہ بھائی میں چیز جو ہے نا حلال بیچوں، اور اس کے لیے آپ کروائیں اس کو، یا صارف کے جانے کا خوف ہو کہ بھائی اگر مجھ سے صارف چلا جائے گا۔ نہ صارف کے جانے کا خوف، نہ اللہ کا خوف، اور آدمی اپنی اس پرسپشن پہ کر لے تو اس پہ ہوتا نہیں ہے۔ یا ریگولیٹر کا خوف ہوتا ہے کہ بھائی حکومت جو ہے وہ کرے گی، سمجھے آپ؟ تو اب یہ جی جا کر جی مسئلہ آتا ہے، ورنہ یہ چیزیں قابل عمل نہیں ہو پاتی۔ تو میں تو صارفین سے یہ ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات پوچھیں، تو طلب بڑھائیں گے تو چیز بڑھے گی۔ پچھلی دفعہ پروگرام ہوا تھا تو اس میں میک ڈونلڈ سے متعلق بات آئی تھی، تو آپ نے کہا پوچھنا چاہیے، تو اس پروگرام سے پہلے ایک موقع بنا آئس کریم وہاں سے لینی پڑی، تو میں نے کہا میرا خود پروگرام کیا، چلو میں معلومات تو کرتا ہوں۔ ان سے میں نے معلوم کیا بھائی کوئی حلال سرٹیفکیٹ وغیرہ ہے، کچھ ہے؟ انہوں نے کہا، وہ جو ملازمین تھے وہاں کاؤنٹر پہ، انہوں نے کہا ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، لینی ہے تو لیں ورنہ آپ چلے جائیں۔ تو یہاں ہاں والے جو ادارے ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، ان کو تو صارفین کی جو پرواہی نہیں ہوتی ہے، یعنی اگر یہ کوئی مانگے بھی طلب بھی کرے، ان کو اتنا یعنی اس کی پرواہی نہیں ہے۔ ہمارے اصل میں یہی والا مسئلہ ہے نا، ہمارا جو کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ ہے وہ بہت کمزور ہے، ہمارے صارفین کی جو وہ ہے نا وہ بہت کمزور ہے اس حوالے سے، اور آگہی بھی نہیں ہے اور چیز بھی نہیں ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ اب آہستہ آہستہ اس طرح آگہی چل رہی ہے، یہ پروگرام شروع ہوا ہے تو الحمدللہ انشاءاللہ بہتری ہوگی، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ وقت تو اگرچہ مکمل ہو گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو چند سوالات بھی شامل کر لیں۔ جی ضرور ضرور ضرور۔ سمیع اللہ صاحب کا سوال ہے، میں سعودی عرب میں مقیم ہوں، یہاں پر ریسٹورنٹ میں جتنے بھی کھانے ہیں اس میں میگی ڈالی جاتی ہے، یہ نیسلے کمپنی کی پروڈکٹ ہے، جس سے کھانا ذائقے دار بنایا جاتا ہے۔ یوٹیوبر حضرات میں کچھ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس میں سور کی چربی شامل کی گئی ہے، اور اس کے اوپر ایک درج کیے گئے کوڈ کا حوالہ بھی دے رہے ہیں، جس سے مسلمانوں کی آئندہ نسل میں بگاڑ پیدا کرنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کی تحقیق کے مطابق اس کا استعمال کیسا ہے؟ دیکھیں، ایک بات جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا، اب یہ سوال جو ہے نا تھوڑا سا نامکمل ہے۔ ایک تو انہوں نے اس نمبر کا حوالہ نہیں دیا جس نمبر کا وہ کہہ رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ پروڈکٹ کے حوالے سے، کیونکہ ہم پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو پروڈکٹ کے حوالے سے ہمارے لیے بات کرنا ذرا مشکل ہے۔ ہم کسی پروڈکٹ کی حلت حرمت کے بارے میں ہم بات کرنی، ہم اصولی بات تو بیان کر سکتے ہیں، ہم حلت حرمت کسی خاص پروڈکٹ کی نہیں بتا سکتے۔ اور دوسری بات یہ کہ کوئی سعودی عرب کا سوال ہے،
تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں تو نیسلے حلال سرٹیفائڈ کروا رہا ہے اپنی چیزوں کو. آپ دیکھیں کہ بھائی وہ حلال سرٹیفائڈ ہے یا نہیں ہے. اگر حلال سرٹیفائڈ ہے تو پھر آپ اس قضیے میں نہ پڑیں. اگر حلال سرٹیفائڈ نہیں ہے تو پھر آپ احتیاط کر لیں, کوئی اور چیز لے لیں. تو یہ ایک اصولی بات ہے. کیونکہ مجھے نمبر نہیں پتا اس لیے میں اس کا جواب مکمل دینے سے قاصر ہوں. جزاک اللہ. پاکستان میں تو پہلے یہ نیسلے کی پروڈکٹ تھی یہی میگی, لیکن پاکستان میں اب یہ ختم ہو چکی ہے. یعنی پاکستان میں جو نیسلے ہے وہ نہیں بنا رہا ہے, باہر سے آ رہی ہوں تو ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ مفتی صاحب. اگلا سوال ڈنمارک سے عائزہ خان صاحبہ نے کیا ہے. وہ پوچھتی ہے نان مسلم شاپ سے جو چکن ملتا ہے جو نان مسلم کے ہاتھ کا کٹ کیا ہوا ہوتا ہے, کیا وہ کھانا جائز ہے اور حلال ہے؟ کیونکہ عموماً چکن ذبح کرنے کے لیے اللہ اکبر کہنے کا حکم ہے, اور وہ نان مسلم جو ہے وہ اللہ اکبر نہیں کہتے, تو اس کا کیا حکم؟ دیکھیں اصل میں اس کے اندر ایک بات سمجھ لیں, ہم نے شاید ذبیحہ والے مسئلے میں پہلے بھی ڈسکس کیا تھا یہ کہ اہل کتاب کے, اگر وہ اہل کتاب ہیں اور واقعتاً اہل کتاب ہیں, ایتھیسٹ نہیں ہیں, تو ان کے ذبیحہ کی گنجائش فقہ نے لکھی ہے. لیکن دنیا میں اب شاذ و نادر ہی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں حلال ذابحین میسر نہ ہوں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ حلال ذبیحے کی کوشش کرنی چاہیے, حلال ذبیحہ حاصل کرنا چاہیے. نہ ملے تو اس کی گنجائش موجود ہے, اگر اور کوئی مضر چیزیں اس کے اندر نہ ہوں اور کوئی مفاسد ذبیحہ میں نہ شامل کیے جائیں. جزاک اللہ. اگلا سوال کراچی سے شازیہ صاحبہ نے کیا ہے. کیا بیف جیلیٹن جو بچوں کی ٹافیز جیلیز وغیرہ میں ہوتا ہے وہ حلال ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ تو ہم ابھی ایملسیفائر میں یہ بات کر چکے ہیں. یہ بالکل وہی مسئلہ ہوگا کہ اگر وہ اس گوشت سے حاصل کیا گیا ہے جو حلال ذبیحہ ہے تو جائز ہے. جیسے پاکستان کے اندر بننے والے جیلیٹن حلال ہے, پاکستان کے اندر 2 کمپنیز جیلیٹن بناتی ہیں, دونوں حلال ہیں. تو ہمیں حلال جیلیٹن ہے تو وہ جائز ہے, اور اگر وہ بیف جیلیٹن ہی ہو لیکن حلال ذبیحہ سے نہیں حاصل کیا جائے گا تو وہ ناجائز ہوگا. جزاک اللہ. اگلا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ اسٹرابری کھانا حرام ہے اور یہ جہنمیوں کا کھانا ہے. پلیز مجھے اس کے بارے میں ڈیٹیل دے دیں, کیونکہ میں نے ایک ویڈیو میں سنا ہے, انہوں نے کافی آیات پڑھ کر بتائی ہیں کہ یہ جہنمیوں کا پھل ہے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے؟ نہیں, میرا خیال میں یہ تو صحیح ہے. اسٹرابری کھانا جائز ہے, بالکل کھا سکتے ہیں, جائز ہے. اہلیہ حبیب کراچی سے پوچھتی ہیں برائے مہربانی ٹینک کے بارے میں بتا دیجئے کہ اس کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ظاہر تو جائز ہے, اللہ یہ کہ کوئی آپ کو اس کی چیز حرام پتا ہو. میں اس کو دہراؤں گا کیونکہ ہم پروڈکٹ کے بارے میں ہم بتا نہیں سکتے, کیونکہ پروڈکٹس جو ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں, ہمیں نہیں پتا ہوتا. تو ہم آپ کو ایسا فورم نہیں ہے جس میں ہم آپ کو پروڈکٹ ریلیٹڈ انفارمیشن دے سکیں. جزاک اللہ. اگلا سوال ثنا سعدیہ صاحبہ نے رحیم یار خان سے کیا ہے کہ چائنیز سالٹ اجینو موتو وہ حرام ہے یا نہیں؟ کہیں اس کے حلال لکھا ہوا ہوتا ہے اور کہیں پر جو ہے کوئی معلومات ہوتی ہیں, تو صحیح اس کے متعلق کیا مستند معلومات کیا ہیں؟ نہیں, یہ ایم ایس جی جو ہے مونو سوڈیم گلوکومیٹ, جس کو ہم اجینو موتو یا چائنیز سالٹ کہتے ہیں, یہ جائز ہے, کھانا اس کا جائز ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو حرام اجزاء ترکیبی سے بنی. زبیر احمد صاحب پوچھتے ہیں کہ سٹنگ بوتل پینا جائز ہے یا نہیں, کیا کہتے ہیں اس بارے میں مفتیان کرام؟ جائز ہے, اگر کوئی ایسی حرام چیز اس کے اندر نہیں ہے, کوئی نشاور نہیں ہے, جائز ہے. محمد ابو بکر صاحب پوچھتے ہیں سر پر ایک سپرے لگاتا ہوں تاکہ بال نہ گریں, مگر اس سپرے میں الکوہل بھی ہے, کیا میں اس کو لگا کر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آگے روزے بھی آ رہے ہیں, کہ اس کو لگانے سے روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں, اس پہ لگانے سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ الکوہل عام طور پہ جو حاصل کیا جاتا ہے وہ اشربہ محرمہ سے نہیں ہوتا, تو وہ پاک ہوتا ہے, جائز ہوتا ہے. جزاک اللہ مفتی صاحب. مقررہ وقت سے بھی 10 منٹ جو ہے آپ سے مزید اضافی لے لیے, اس پہ معذرت چاہوں گا, اور بہت بہت شکریہ. بہت مفید معلومات ہمیں حاصل ہوئی ہیں, اور امید ہے سامعین کو بھی بہت فائدہ ہوگا. دنیا بھر سے جو بھی سامعین یہ پروگرام سن رہے ہوں گے انشاءاللہ ان سب کو فائدہ ہوگا.
اور آپ کے لیے ایک قسم کا یہ صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، اللہ تبارک اللہ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ آمین، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم سامعین، آپ درس قرآن .com پر حلال فوڈ سے متعلق پروگرام سن رہے تھے۔ یہ پروگرام ہر مہینے کے پہلے منڈے، پہلے پیر کو ہوتا ہے، تو آپ نے اس مہینے کا یہ پروگرام سنا۔ انشاءاللہ اب اگلے مہینے حلال فوڈ سے متعلق یہ پروگرام ہوگا۔ البتہ اس کے علاوہ بھی درس قرآن .com پر مختلف پروگرام ہوتے ہیں جو مسائل سے متعلق ہیں۔ ہر ہفتے میں 2 مرتبہ پوچھئے مفتی صاحب کے نام سے ایک پروگرام ہوتا ہے، جس میں منگل والے دن ہمارے ساتھ جامعۃ الرشید سے رئیس دارالفتاء مفتی محمد صاحب ہوتے ہیں، اور جبکہ جمعے والے دن ہمارے ساتھ جامعہ دارالعلوم کراچی سے مفتی عبد المنان صاحب ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح کاروباری اور معاشی مسائل سے متعلق پروگرام ہر مہینے میں 2 مرتبہ ہوتا ہے، اور بینکنگ، مالیاتی ادارے اور ان کی پروڈکٹ سے متعلق جو پروگرام ہوتا ہے وہ بھی ہر مہینے کے تیسرے ہفتے کو ہوتا ہے۔ کاروباری اور معاشی مسائل سے متعلق جو پروگرام ہوتا ہے وہ ہر مہینے کے دوسرے اور چوتھے ہفتے کو ہوتا ہے۔ اور اب جیسے جیسے رمضان المبارک قریب آ رہا ہے، اس میں بھی کچھ خصوصی پروگرام ہوں گے، مسائل سے متعلق بھی اور دوسرے بھی۔ آپ حضرات سے یہی درخواست ہے کہ درس قرآن .com کے جتنے بھی پروگرام ہیں وہ الحمدللہ مستند ہوتے ہیں، تو آپ بلا جھجک انہیں آگے بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ تو اس آگے جب لوگ سنیں گے، کوئی اس پر عمل کرے گا، تو اس نیکی کے اندر آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح بیک پر جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب جیسے یہ پروگرام مسائل سے متعلق پروگرام ہوتا ہے، اس میں عبد الخالق بھائی جو ہے وہ بیک پر جو ہے سارے نظام کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، یا اسی طرح اس میں شفیق بھائی کی جو کوششیں ہیں، جن کی کوششوں کی وجہ سے یہ مختلف پروگرام آپ کے سامنے آتے ہیں، تو ان سب کو اپنی خصوصی دعاؤں کے اندر یاد رکھیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔